अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। लहू की प्यासी एक बदरू की लर्जा बर अंदाम करती और रोंगटे खड़ी करती रुदात। प्यासी बदरू, जुलाई का महीना, ऊपर से सख्त गर्मी। एमए तारीख का आखिरी पेपर देखकर मैं इम्तिहानी मरकज से निकला तो अचानक मौसम तब्दील होने लगा। तेज हवा चलने लगी। पेपर सेकंड टाइम होने की वजह से अब शाम होने लगी थी। बारिश का इम्कान 100% था, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ते से वापस जाने का फैसला किया। वैसे भी हमारा गांव शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। मैंने इस रास्ते पर कार डाल दी, मगर ये इलाका हद से ज्यादा सुनसान नजर आ रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। सड़क से मुल्हिका इलाके बिल्कुल गैराबाद थे। कहीं कहीं कोई आदमजात नजर आ जाता। वीरान इलाका देखकर एक बार तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे इस रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए था, मगर अब मैं काफी दूर निकल आया था, इसलिए चलते रहने में ही आफियत जानी। बिजली की शदीद कड़क के साथ बारिश भी तेज हो गई और मैंने गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा दी। थोड़ा ही फासला तय करने के बाद सड़क के दाईं जानिब बहुत बड़े पीपल के दरख्त के नीचे खड़े किसी ने हाथ के इशारे से मुझे रोकने की कोशिश की। पहले तो मैंने चोर वगैरह समझकर रुकना मुनासिब न समझा, मगर वो सड़क पर पहुंचकर मुझे रुकने का इशारा करने लगा। मैंने ये सोचते हुए कि कोई जरूरतमंद होगा, गाड़ी रोक दी। जब इसे करीब से देखा तो वो एक खूबसूरत लड़की थी। सुर्ख होंठ, मासूम चेहरा, नर्म मुलायम गाल, नीले लिबास में मलबूस मुझसे मुखातिब हुई। हेलो, मैंने पूछा। फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली, दरअसल मैं अपनी सहेली के घर आई थी, मगर वापसी पर तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे घर वापस जाने में देर हो रही है। मेरा गांव बस थोड़े फासले पर है। बराए मेहरबानी मुझे मेरे स्टॉप तक छोड़ दें। मैंने इसको अगली सीट पर बिठा लिया और बारिश से भीगे बदन को खुश करने के लिए तौलिया दिया। वो काफी हद तक भीग चुकी थी, इसलिए तौलिए से इसे अपने खूबसूरत और बिखरे हुए बालों को खुश करने लगी। मैंने बेशुमार लड़कियां देखी थी, मगर ये सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल मिसले हूर। फिर वो खुद ही बोली, मेरा नाम सोनिया है और आपका। मैंने इसे बताया कि मेरा नाम हमजा है और फिर कुछ रस्मी बातें होने लगी। कुछ फासला तय होने के बाद इसने कहा, प्लीज रुक जाएं, मेरा स्टॉप आ गया है। मैं अभी तक इसके हुस्न में खोया हुआ था और खुलकर बात भी नहीं कर सकता था। मैंने इसे प्रोटोकॉल देने की खातिर खुद बाहर निकलकर दरवाजा खोला और प्यार से कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यकीनन आप बहुत खूबसूरत हैं। तो वो हसीन लबों पर मुस्कुराहट बिखेरती हुई बोली, मिस्टर हमजा, मौसम बहुत खराब है, आप मेरे मेहमान भी हैं, लिहाजा आज की रात मेरे यहां ठहरे। मैं आज घर में अकेली हूं, खूब बातें करेंगे। और घर जल्द पहुंचने की वजह से मैंने ना चाहते हुए भी इनकार कर दिया और कहा, अगर किस्मत को मंजूर हुआ तो हम फिर मिलेंगे। मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो वो जवाब दे गई। काफी जदोजहद के बाद भी वो स्टार्ट ना हुई। वो हसीना अभी तक वहीं मौजूद थी। बारिश भी थम चुकी थी। मौसम खुशगवार बल्कि आशिकाना हो रहा था। जब मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई तो वो बड़े प्यार से बोली, हमजा आप मेरे साथ चलें, और मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। मैं भी इसके साथ चल पड़ा। इसके छूने से मेरे वजूद में अजीब सी कैफियत तारी हुई।
اس کا رنگ دودھ کی مثل سفید اور ہونٹ خون کی طرح سرخ تھے۔ ہم پیار بھری باتیں کرنے لگے۔ ریلوے لائن عبور کر کے ہم دونوں ایک چھوٹے سے قبرستان کے پاس سے گزرے تو میں نے اس سے کہا، سونیا، آپ کو اس وقت اکیلے یہاں سے گزرتے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے حمزہ، میں کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں، بہت بہادر لڑکی ہوں، اور ڈر بھی کس بات کا؟ پھر ہم دونوں ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے موجود تھے۔ سونیا بولی، حمزہ، یہ رہی ہماری حویلی۔ حویلی بہت بڑی مگر خاصی پرانی لگ رہی تھی۔ اس میں بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ مرکزی دروازے سے ہال تک پہنچنے کے لیے ایک خوبصورت راہداری بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ہال میں بٹھا دیا، جہاں کھڑکیوں پر پھولدار پردے، فرش پر قالین، بہترین آرام دہ صوفے اور کرسیاں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سونیا چائے بنا کر لائی جو ہم نے مل کر پی۔ میں نے اسے کہا، سونیا جی، آپ چائے تو بہت اچھی بناتی ہیں۔ تو وہ شرماتے ہوئے بولی، کیا آپ ہمیشہ میرے ہاتھوں کی ایسی چائے پینا پسند کریں گے؟ اور میں جواب میں صرف مسکرا ہی سکا۔ بعد ازاں وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کا کمرہ قدرے چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک سنگل بیڈ، میز اور کرسی۔ مطالعے کے بعد بہت سی کتب، البتہ سب ہارر لٹریچر کتابوں پر جنات، چڑیلوں اور بدروحوں کے ساتھ ساتھ انسانی کھوپڑیوں وغیرہ کی تصاویر تھی۔ میں نے اس سے کہا، لگتا ہے آپ کو خوفناک ادب سے کافی لگاؤ ہے۔ تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ کمرے کی لالٹین کی مدھم روشنی اور بہترین خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا کھانا ہم دونوں نے مل کر کھایا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا، کیوں نہ گھر والوں کو اطلاع کر دوں کہ بارش میں پھنسنے کے باعث اب میں صبح ہی گھر پہنچوں گا۔ مگر یہ کیا، میرا موبائل تو گاڑی میں ہی رہ گیا۔ اوپر سے بارش پھر شروع ہو گئی۔ گاڑی بھی یہاں سے بہت دور تھی، لہٰذا مجبوراً مجھے باہر جانے کا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آنے لگی۔ وہ اپنی مختلف اداؤں اور حرکات سے میرے جذبات بھڑکانے لگی۔ ممکن تھا کہ میں بھی گناہ عظیم میں شامل ہو جاتا، مگر جب اس کی نظر میرے بازو پر بندھے تعویذ پر پڑی تو وہ گھبراتے ہوئے مجھ سے دور ہو گئی۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوا کہ آخر وہ جھٹکے سے مجھ سے کیوں دور ہو گئی۔ میں اس وقت بات کو سمجھ نہیں سکا اور پریشانی سے اسے پوچھا تو وہ خوبصورتی سے بات ٹالتے ہوئے بولی، ارے کچھ نہیں، بس اس لیے ہی منہ سے آواز نکل پڑی اور اٹھ کر پانی پینے لگی۔ وہ مجھے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ہمیشہ اس گناہ سے بچتا آ رہا تھا اور آج بھی بچنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ کام ہمارے دین میں حرام ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو۔ وہ بولی، میری جان، نکاح بھی ہو جائے گا، ایسے حسین موسم میں اتنا سنہری موقع ضائع کرنا بے وقوفی ہے۔ آج ہی کر لیں، کل کس نے دیکھا ہے؟ اپنے بازو سے یہ تعویذ اتار دو، کیونکہ دو جسموں کے ملاپ میں اس کی موجودگی مناسب نہیں۔ ایک طرف وہ حسینہ جوانی کے نشے سے بھرپور جس کا انگ انگ مجھے دعوت زنا دے رہا تھا، اور دوسری طرف میرا ایمان باز رہنے کا حکم دے رہا تھا۔ دل کشمکش سے دوچار ہو رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے اس کی غلیظ بات ماننے سے انکار کر دیا، جسے سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی اور غصے سے کمرے میں چکر لگانے لگی اور نفرت سے بولی، کتنے پاگل انسان ہو تم! ایک حسین و جمیل لڑکی تم کو خود اپنے قریب کر رہی ہے اور تم میرے حسن اور شباب سے فیض یاب ہونے سے انکاری ہو۔ ارے تم ٹھیک بھی ہو کہ نہیں؟ وہ مجھے مختلف حرکات اور باتوں سے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، مگر میں اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ جب وہ ہر طرح سے مایوس ہو گئی تب یکدم اس کی حالت بدلنے لگی۔ حسینہ کا جسم حد سے بڑا ہونے لگا، بال کھڑے ہو گئے، آنکھیں خون کی طرح سرخ، رنگ بالکل سیاہ اور ناخن تقریباً 3 فٹ باہر نکل آئے۔ اس کے سارے جسم سے پیپ بہنے لگی۔ 2 بازوؤں کی بجائے اس کے مزید بازو نمودار ہو گئے اور وہ بھیانک چڑیل کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کی خوفناک حالت دیکھ کر میں کمرے سے باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ آج پہلی بار احساس ہوا کہ غیر مرئی طاقتوں کی اصل صورتوں کے سامنے انسان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے
بہت سی ڈراؤنی کہانیاں پڑھی اور سنی تھی، واقعی ان کا سامنا کرنا دل گردے کا کام ہے، مگر یہ کیا، حویلی میں موجود سارا خارجی دروازہ سرے سے غائب تھا، ہر طرف صرف دیواریں ہی دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ اتنے میں وہ چڑیل بھی ہال میں پہنچ گئی اور صوفے پر آرام سے بیٹھ کر بولی، او لڑکے، تم نے میری بات نہ مان کر بہت برا کیا۔ در حقیقت میں ایک پیاسی بدروح ہوں، میں خوبصورت نوجوانوں کو ورغلا کر حویلی میں لاتی ہوں اور بعد ازاں اپنی خوبصورت جوانی کا لالچ دے کر ان کا خون پیتی ہوں اور پھر ان کی بلی شیطان کو چڑھاتی ہوں۔ اس سارے عمل کا مقصد شیطان کو خوش کرنا اور خاص شیطانی شکتیوں کا حصول ہے۔ میں اب تک سینکڑوں شکار کر چکی ہوں، مگر جتنی محنت مجھے تم پر کرنا پڑی اتنی کسی پر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے شیطانی کہکہے حویلی کے چاروں اطراف گونجنے لگے، پھر وہ ہوا میں اڑتی ہوئی میری جانب لپکی، میں بے اختیار حویلی میں بھاگنے لگا۔ ایک بڑا کمرہ کھلا پا کر میں اس میں گھس گیا، وہاں غلیظ بدبو پھیلی ہوئی تھی، انسانی ہڈیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں اور ایک جانب کھوپڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں پیاسی آتما بھی کمرے میں داخل ہو گئی، حیران کن طور پر اس کا قد لمبا ہو کر چھت سے ٹکرانے لگا۔ وہ ہوا میں کھڑی مجھ پر منہ سے سرخ گولے برسانے لگی، جن کی تپش دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا اور گولے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ختم کرنے کی بہت سعی کی، مگر تمام ندارد۔ میں مسلسل ذکر الہی میں مصروف رہا، کمرے کا بند دروازہ خود ہی کھل گیا۔ بدروح بے بس زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، میں کمرے سے باہر آیا تو حویلی کے سارے خارجی دروازے نمودار ہو چکے تھے۔ دراصل اب بدروح مجھے باہر جانے کا موقع فراہم کر رہی تھی، وہ جان چکی تھی کہ ذکر الہی کی برکت سے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا باہر جانے والی راہداری پر چل پڑا۔ مرکزی دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے اپنی جیب سے لوہے قرآنی نکال کر اونچی آواز میں آیت قرآنی کا ورد کرتا ہوا بدروح کی طرف بڑھا تو وہ مجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی اور میں نے زور سے اس کے بال پکڑ لیے۔ وہ درد سے چلانے لگی۔ میں قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکے مارنے لگا تو اس نے اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوششیں کی، مگر وہ ناکام ہو گئی۔ دھیرے دھیرے اس کے بدبودار اور غلیظ جسم پر آگ لگنا شروع ہو گئی۔ اس کی دردناک اور دل خراش چیخوں سے حویلی میں ایک خوفناک سا سما پیدا ہو گیا۔ وہ غصہ اور بے بسی کے ملتے جلتے تاثرات سے بولی، کاش میں آج شکار کی تلاش میں نہ نکلتی، میری سوچ غلط تھی جو آج تمہیں بطور شکار چنا۔ میں نے نفرت سے جواب دیا، تو نے جتنے بے گناہوں کو لقمہ اجل بنا دیا، ان کا حساب تو تجھے دینا ہوگا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تو واپس چل ہی پڑا تھا، اگر میں آج چلا جاتا تو تیرا یہ شیطانی کھیل نہ جانے کب تک جاری رہتا، اسی لیے میں نے تجھے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جل کر راکھ میں تبدیل ہونے لگی، بعد ازاں دھواں بن کر اڑ گئی اور میں بھی حویلی سے باہر آ گیا۔ مجھے باہر آتے ہی حویلی مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی اور غیبی آواز آئی، اے نیک نوجوان، تم سے پہلے جتنے بھی جوان اس منحوس حویلی میں آئے اور حوث کے پجاری بن کر اپنی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن تمہیں پرہیزگاری اور دینداری نے نہ صرف تمہاری جان بچائی بلکہ پیاسی روح بھی ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئی۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی ماحول یکسر تبدیل ہو کر ویسا ہو گیا جیسے حویلی کی جانب آتے ہوئے تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً ہی سٹارٹ ہو گئی۔ میری نظریں موبائل پر پڑی تو حیرت سے تقریباً اچھل پڑا، کیونکہ موبائل پر بھی تقریباً وہی وقت جو حسینہ کے ہمراہ حویلی جانے کا تھا، بس 3 منٹ کا فرق تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے اتنا وقت حویلی میں گزارا، مگر البتہ میں بہت خوش تھا کہ قدرت نے میرے ہاتھوں سے ایک نیک کام کروایا تھا کہ اب پیاسی بدروح کسی بے گناہ کو شیطان کی بلی نہیں چڑھائے گی
اور میں نے گاڑی اپنے گاؤں کی طرف بڑھا دی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہو۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ نے چاہا تو ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سوائے اپنی ذات کے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ شکریہ۔